अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र और एहसान है कि जिसने हमें अपने कुरान पाक की महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हमें इस कलाम अज़ीम का अदब नसीब फरमाए और इसकी सही समझ बूझ अता फरमाए। आज हमने सूरह निसा की आयत नंबर 97 करनी है जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तदअफ़ीना फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु बेशक वो लोग जिन्हें मौत देंगे फरिश्ते ज़ालिमी इस हाल में कि वो जुल्म करने वाले होंगे अनफुसिहिम अपनी जानों पर क़ालू फ़ीमा कुन्तुम फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम किस हाल में थे। क़ालू वो कहेंगे कुन्ना मुस्तदअफ़ीना फ़िल अर्ज़ हम ज़मीन में बड़े कमज़ोर थे। क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया तो फरिश्ते कहेंगे क्या अल्लाह की ज़मीन वसी न थी। फ़तुहाजिरू फ़ीहा कि तुम उस ज़मीन में हिजरत कर जाते। फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम बस यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। वसाअत मसीरा और बुरा ही उनका लौटना है। बेशक जिन लोगों की रूह फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो इस्लाम दुश्मन माहौल में रहकर अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, तो वो इनसे पूछते हैं फरिश्ते कि तुम किस हाल में थे। तुमने अकामते दीन की जद्दोजहद की न सरजमीन कुफ्र को छोड़ा। वो माजरतन कहेंगे कि हम ज़मीन में कमज़ोर और बेबस थे। फरिश्ते जवाब में कहेंगे क्या अल्लाह की ज़मीन फराख या वसी न थी कि तुम इसमें कहीं हिजरत कर जाते। सो यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इन आयात में अल्लाह ताला ने हिजरत को फर्ज फरमाया है और मक्का के जिन मुसलमानों ने अभी तक हिजरत नहीं की थी इन पर सख्त वईद फरमाई। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं जी बुखारी शरीफ में कि अब्दुर्रहमान बिन असवद बयान करते हैं कि अहले मदीना से जंग के लिए एक लश्कर तैयार किया गया। मेरा नाम भी इसमें लिखा गया। इस वक्त हजरत इब्ने अब्बास के आज़ाद करदा गुलाम हजरत अकरमा से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे इस जंग में शामिल होने से सख्ती से मना किया और कहा कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने मुझे ये खबर दी है कि मक्का के कुछ मुसलमान जंग बदर में मुशरिकीन की तादाद बढ़ाने के लिए इनके साथ थे। ये लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए आया था। आपके लश्कर की तरफ से कोई तीर आकर इन मुसलमानों को लगता और वो हलाक हो जाते या लड़ाई में मारे जाते। इस मौके पर ये आया करीमा नाजिल हुई जो भी हमने तिलावत की आयत नंबर 97। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मेरी माँ उन कमज़ोर लोगों में से थी जिनका अल्लाह ने कुफ्र की सरजमीन से हिजरत करने का हुक्म से इस्तिस्ना किया था, यानी बरीउज़ ज़िम्मा कर दिया था उनको उनसे। अकरमा बयान करते हैं कि ये आयत मक्का के इन मुसलमानों के बारे में नाजिल हुई जिन्होंने हिजरत नहीं की थी। जो इनमें से मक्का में फोत हो गए वो हलाक हो गए। इनके बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई कि बेशक फरिश्ते जिन लोगों की रूहें इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे, यानी जानबूझकर रुके रहे, कोई उज़र भी नहीं था लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की, अपना माल असबाब नहीं छोड़ा अल्लाह की राह में,
تو اس طرح انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بڑے کمزور تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو واقعی کمزور ہوں گے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے یا بچوں میں سے، تو ان پر اللہ تعالیٰ ضرور درگزر فرمائے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 کے مطابق حضرت ابن عباس نے فرمایا میں اور میری ماں ان کمزور لوگوں میں سے تھے۔ اکرما نے کہا کہ حضرت ابن عباس کا بھی ان کمزور لوگوں میں شمار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ اپنے اسلام کو مخفی رکھتے تھے، چھپایا ہوا تھا انہوں نے اپنے اسلام کو۔ جنگ بدر کے دن مشرکین ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان میں سے بعض مسلمان جنگ میں مارے بھی گئے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے یہ اصحاب مسلمان تھے، ان کو زبردستی جنگ میں لایا گیا تھا۔ انہوں نے ان کے لیے استغفار بھی کیا۔ اس موقع پر سورہ نساء کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تب مکہ میں جو باقی ماندہ مسلمان رہ گئے تھے ان کو یہ آیت لکھ کر بھیجی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اب ان کے لیے ہجرت میں کسی عذر کی گنجائش نہیں، ہر صورتحال میں ان کو مکہ سے نکلنا پڑے گا، اور ان کے نہ نکلنے کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑے۔ اس وقت ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف دی جائے تو وہ لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو کہ لوگوں کی طرف سے نقصان پہنچتا ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہم پر آن پڑا ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ظہر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ولید کو، سلمہ بن ہشام کو، عیاش بن ابی ربیع کو نجات عطا فرما، اور ان کمزور مسلمانوں کو جو مشرکین کے زیر تسلط ہیں، جن کو وہاں سے نکلنے کے لیے نہ کسی ہیلے پر قدرت ہے اور نہ ہی وہ راستہ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی اس کی تائید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ کر آپ کھڑے ہوئے اور سجدے سے پہلے آپ نے یہ دعا مانگی، اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات عطا فرما، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات عطا فرما، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات عطا فرما، اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما، اے اللہ مضر پر اپنی گرفت سخت فرما، اے اللہ ان پر ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے سال مسلط کر دیے تھے۔ اگلی آیت کریمہ میں آتا ہے للمستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا۔ اس آیت کا ہم نے تفسیر بیان کر دی ہے، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سوائے ان واقعی مجبور و بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے تھے اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے تھے۔ آیت نمبر 99 میں آیا فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ، بس یہی وہ لوگ ہیں، قریب ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم، اللہ ان سے درگزر فرمائے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ سو یہ وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور معاف فرمان دینے والا ہے۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں جی۔ وَمَن یُہَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ مُرَاغَمًا کَثِیرًا وَسَعًا وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ ومن یہاجر، اور جو ہجرت کرتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغمن، وہ زمین میں جگہ پائے گا، کثیرن بہت ساری، وسعتن وسیع جگہ، ومن یخرج من بیتی، اور جو نکل کھڑا ہوا اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرنے کی غرض سے، الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف
نکل کھڑا ہوا، ثم یدرک الموت، اگر اس کو پھر اس کو موت پکڑ لے آ کر راستے میں ہی، فقد وقع اجرہ، بس اس کا ثواب اللہ اللہ ہی کے ذمہ ہے، وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے، وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت سی جگہ اور معاش کے لیے کشائش پائے گا، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے، تو اس کا اجر بھی اللہ ہی کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 99 میں اور 100 میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے، یہ خبر دی ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے مشرکوں کے ملک سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگے، اور عرض اسلام اور دار ہجرت میں پہنچنے سے پہلے اس کو اگر موت آ پکڑے، تو اس عمل کا اجر اور ہجرت کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور اس نے اسلام کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، مال اسباب کو چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ سعید بن جبیر اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ خزاع کا ایک شخص تھا جس کا نام زمرہ بن ایس یا الیس بن زمرہ تھا۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو وہ بیمار تھا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس کو چارپائی پر ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلیں۔ وہ اس کو لے کر روانہ ہوئے، اور وہ ابھی مقام تنعیم، مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر یہ ایک جگہ ہے جہاں اہل مکہ جو ہے احرام باندھتے ہیں، یہاں پر پہنچے تو اس شخص کی وفات ہو گئی۔ اس موقع پہ یہ آیا کریمہ نازل ہوئی کہ ان کا جو عمل کا اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ جس ملک یا شہر میں مسلمانوں کو دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو، وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ اور یہ کہ ابتدا میں مکہ کے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض تھا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد جب مکہ شریف دارالاسلام بن گیا تو یہ ہجرت منسوخ ہو گئی۔ اور ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مرد، عورتیں اور بچے کمزور ہوں یا بیمار ہوں، اور ان کو ہجرت کرنے کی کوئی تدبیر بھی معلوم نہ ہو، نہ راستے کا علم ہو، ان کے ہجرت نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان نیک نیتی سے اگر کوئی عبادت شروع کرے اور اس کو مکمل کرنے سے پہلے فوت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اس نیک کام کا پورا پورا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے اسباب جو تھے وہ یہاں پہ کچھ بیان ہوئے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام پر وقتاً فوقتاً احکام شرعیہ نازل ہو رہے تھے۔ دین کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان ہر طرف سے آ کر اس مرکز میں اکٹھے ہوں اور علم حاصل کریں۔ دوسرا یہ تھا کہ مدینہ میں مسلمان آزادی سے احکام شرعیہ اور شعائر اسلام پر عمل کر سکتے تھے، جبکہ فتح مکہ سے پہلے مکہ میں اسلام پر عمل کرنا ممکن نہ تھا۔ تو اب بھی اگر کسی ملک میں کوئی مسلمان اسلام کے شعائر پر آزادی اور امن سے عمل نہ کر سکے تو اس پر اس علاقے سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی فرضیت کا سبب یہ بھی تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام میں وطن کی اہمیت نہیں ہے بلکہ دین کی اہمیت ہے، اور دین کی خاطر وطن کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی اتباع مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے مدینے کی طرف ہجرت کر لی تو آپ کی اتباع میں مسلمانوں پر بھی ہجرت فرض کر دی گئی تھی، اور اس لیے بھی کہ مدینہ منورہ اسلام کی پہلی ریاست تھی، تو اس ریاست کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے وہاں پہ مسلمانوں کی عددی قوت کو بڑھانا بھی مقصود تھا، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا جب سب مسلمان مدینے میں جمع ہو جائیں۔
دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، ہجرت کی یہ قسم قیامت تک کے لیے ہے، فرض ہے۔ جو شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اور اس پر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے۔ اگر وہ دارالحرب میں ہی مقیم رہے گا تو گنہگار ہوگا۔ جس علاقے میں اہل بدعت کا غلبہ ہو اور سلف صالحین پر صالح مسلمان اپنی قوت سے اس بدعت کو مٹانے پر قادر نہ ہوں، اس علاقے سے بھی مسلمانوں کا ہجرت کرنا واجب ہے۔ جیسے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اے مخاطب، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں کج بحثی کرتے ہیں تو ان سے اعراض کرو، یعنی منہ پھیر لو ان سے، حتیٰ کہ وہ کسی اور موضوع پر بحث کرنے لگیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بٹ۔ جس سرزمین پر حرام کاموں کا غلبہ ہو اس سرزمین سے بھی نکل جائے، کیونکہ حلال کو طلب کرنا اور حرام سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس علاقے میں مسلمانوں کو اپنے جسم کے نقصان کا خطرہ ہو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ کسی محفوظ علاقے میں چلا جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو موسیٰ اس شہر سے ڈرتے ہوئے نکلے، وہ انتظار کرتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ انہوں نے دعا کیا، میرے رب مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ جس شہر میں کوئی متعدی مرض پھیلا ہوا ہو اس شہر سے ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ وبا نہ ہو۔ اس قاعدے سے صرف طاعون مستثنا ہے، یعنی اگر طاعون کی بیماری آ جائے تو پھر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر بیماریوں کی صورت میں بھی ہجرت کی اجازت ہے۔ جس علاقے میں مسلمان کو اپنے مال کے ضائع ہونے یا مالی نقصان کا یقینی خطرہ ہو اس جگہ سے بھی انسان کسی پرامن علاقے میں چلا جائے۔ اسی طرح جس جگہ انسان کی عزت اور ناموس کو یقینی خطرہ ہو اس علاقے سے بھی نکلنا واجب ہے، کیونکہ مسلمان پر اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، یہ حج اکبر کا دن ہے، تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس شہر کی حرمت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، کسی علاقے کے آثار عذاب سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک جانا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں، کیا یہ لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ اس قسم کی قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، اور کہا جاتا ہے ذوالقرنین نے زمین میں اس لیے سفر کیا تھا کہ زمین کے عجائبات دیکھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے باطل کو مٹانے اور حق کو نافذ کرنے کے لیے بھی زمین میں سفر کیا تھا۔ حج کے لیے سفر کرنا، یہ سفر زندگی میں ایک بار بشرط استطاعت فرض ہے اور بار بار کرنا مستحب ہے۔ جہاد کے لیے سفر کرنا، اگر دشمن اسلامی ملک کے سرحد پر حملہ آور ہو تو سربراہ ملک جن لوگوں کو جہاد کے لیے بلائے ان کا جانا فرض عین ہے، اور تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن یہ بھی امام یا امیر کی دعوت پر منحصر ہے۔ اگر اپنے شہر میں رزق حلال اور معاش کا حصول مشکل ہو اور کسی دوسرے شہر میں رزق حلال کے ذرائع حاصل ہوں تو اس شہر میں جانا اس پر فرض ہے، کیونکہ رزق حلال کو طلب کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مزمل شریف کی آیت نمبر 20 ہے، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے۔ تجارت کے لیے سفر کرنا اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں تجارت کے لیے جانا، اللہ تعالیٰ نے سفر حج میں بھی تجارت کی اجازت دی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 98 ہے،
लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगु फदलन मिन रब्बिकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब के फजल को तलाश करो। इल्म दीन हासिल करने के लिए और इल्म नाफे की तलब के लिए भी सफर करना दुरुस्त है। सूरह तौबा की आयत नंबर 122 में आया, तो मुसलमानों के हर गुरोह से क्यों ना एक जमात दीन सीखने के लिए रवाना हुई, ताकि वो वापस आकर अपनी कौम को डराएं, शायद वो गुनाहों से बचते रहें। और मुतबर्रिक मुकामात की ज़ियारत के लिए जाना भी दुरुस्त है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 मस्जिदों के सिवा सामाने सफ़र ना बांधना। मेरी ये मस्जिद यानी मस्जिद नबवी, मस्जिदुल हराम यानी बैतुल्लाह शरीफ की मस्जिद, और मस्जिद अक्सा जो कि पहला जिधर किबला था, उस मस्जिद अक्सा की बात की जा रही है। इस्लाम की सरहदों की हिफाजत के लिए सफ़र करना और दुश्मनों से मुकाबले के लिए मुजाहिदों का जमा होना, ये भी सब हसूले नफ़ा के लिए हिजरत है। माँ बाप की ज़ियारत के लिए भी सफ़र करना, रिश्तेदारों और बीवी बच्चों के हकूक़ की अदायगी के लिए भी सफ़र करना जो है वो भी नफ़े का बाइस है। और मुल्क के नज़्म व नस्क चलाने और इंतज़ामी अमूर के लिए भी सफ़र करना बाइस नफ़ा बख्श है, बाइस नफ़ा है। आज इतना ही पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी सही समझ बूझ अता फरमाए। आज हमने सूरह निसा की 100 आयात पूरी कर ली हैं। आप सबको दावत देनी है, कमिंग वेडनेसडे बुध को सालाना महफिल मिलाद का इनकाद कर रहे हैं और आप सबको इसमें मदऊ कर रहे हैं। मैसेज में आपको बता देते हैं टाइमिंग्स वगैरह भी, और ज़रूर सब आएँ, शिरकत करें। कल क्लास नहीं होगी, वेडनेसडे को भी क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से करम से थर्सडे को क्लास लेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।